अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं अवामी मसाइल के हवाले से और मौज़ूए गुफ्तगू की सियासत है और आए दिन जो खबरें आ रही हैं आप तक पहुँच रही हैं बज़रिया सोशल मीडिया और ज़राए अब्लाग के दूसरे ज़रियों से, उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है। मुल्की मौशी सूरत हाल के हवाले से गुज़िश्ता प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है और बहुत सारे पैगामात इस हवाले से मौसूल हुए, तो कोशिश होगी इन तमाम मामलों पर आज भी गुफ्तगू की जाए और साथ साथ जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात की जाए। तो बहरहाल आज का दिन 5 जनवरी और मुल्क के एक बड़े अजीम सियासी रहनुमा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का आज यौम पैदाइश भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी होने के हैसियत से जो ख्वाब आपने देख रखे थे और जो आपकी ख्वाहिशात थी, यही सवाल सबसे ज़्यादा आज पूछा जाता है, क्या उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके ऊपर अमल पैरा है या उस मिशन को, एजेंडे को आगे लेके जा रही है। कोशिश करेंगे आज इस हवाले से प्रोग्राम गुफ्तगू करें और साथ साथ जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो आम इंतखाबात का मरहला अब शुरू होने वाला है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, उसके ऊपर भी सियासी गहमा गहमी बामी उरूज पर है। मिलना मिलाना सियासी मुलाकातों का सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू हो चुका है और बिलखुसूस शहर कराची के अंदर सियासी इत्तेहाद माजी में भी बनते रहे हैं और इस दफ़ा भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो भी जितनी कोशिशें हैं ये क्या रंग लाएंगी और ख़ास तौर पे जो सिंध की हुक्मरान जमात है, जो बल्दियाती इंतखाबात के मरहले में भी पहला जो मरहला है उसमें भरपूर कामयाबी हासिल की है, लेकिन जो इसका अगला मरहला है और बिलखुसूस शहरी इलाकों के अंदर वहाँ पे क्या कामयाबी समेट सकेगी, ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। कोशिश करेंगे तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाए और आपके सवालात जो बज़रिया सोशल मीडिया हम तक पहुँचते हैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज जो हमारी पहली मेहमान हैं मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मरकज़ी रहनुमा है और हमारे प्रोग्राम्स में आप उनको देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। एक दफ़ा फिर आज मधु का रखा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी आपा प्रोग्राम में देने के लिए। सबसे पहले तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का यौम पैदाइश, जैसे इब्तिदाई में मैंने तस्करा किया कि लोग ये सवाल करते हैं कि वो जो ख्वाब बानी ने देखा था, कायद ने आपके देखा, क्या उसके ऊपर अमल हो रहा है? क्योंकि भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, माजी करीब में बहुत सारे सीनियर सियासी रहनुमा ये गिला करते हुए नज़र आए, ये इख्तिलाफ़ करते हुए नज़र आए कि शायद पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं वो उन तमाम चीज़ों से हटकर हैं जो कभी हुआ करती थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई। उस नज़रिए से, उस सोच से कहीं दूर निकल गए। क्या ये बात दुरुस्त है? पहले तो चाहूँगा ज़रा इसका जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने आज का जो आगाज़ किया एक अजीम लीडर को खराज तहसीन पेश करने के लिए किया। तो देखें, आज का दिन वो पाकिस्तान की तारीख़ में वो अजीम दिन है, वो सुनहरी दिन है जिस दिन मेरे शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की आज यौम पैदाइश है और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से पूरी पाकिस्तानी कौम को, बल्कि उन लोगों को जो पाकिस्तान को समझते हैं कि इस जैसा लीडर ही पाकिस्तान को बचा सकता है, उन सब को मैं आज के दिन से शहीद बाबा की आज की सालगिरह के मौके पर 95वीं सालगिरह है, उसके मौके पर जो है ना सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और काश, ये भी इस चीज़ का भी कहना लाजिम चाहूँगी कि काश आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद होते तो हमारे मुल्क की जो ये हालात हैं वो कभी भी ना होते और आलमी सतह पर हमारा मुल्क, मैं समझती हूँ कि चाइना से भी आगे होता और जो दुश्मन राहें निकाल के कोनों में बैठे हुए हैं आज वो गीदड़ की तरह छुपते फिर रहे होते, क्योंकि शहीद बाबा की जो शख्सियत थी, सैर अंगेज़ जो शख्सियत थी, जो उनका विज़न था, जिन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मैं क्या हूँ, वो कहते थे मैं आवाम हूँ, यानी मैं आवाम में बसता हूँ और आवाम मुझ में बसती है। तो इस किस्म का जो सोच है वो
شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہی کی ہو سکتی ہے. پھر اگر آپ نے ابھی بڑا ایک کوشچن کیا کہ جی ان سے اگر پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ویژن سے خدا نخواستہ ہٹتی جا رہی ہے یا ہٹ رہی ہے، تو دیکھیں یاسر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بچے جب میرے بابا شہید ہوتے ہیں تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب آتی ہیں سیاست کے میدان میں، پہلے سے ہی تھی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھی، لیکن جب آتی ہیں عملی طور پر آتی ہیں اپنے بابا کے فوراً بعد تاکہ ان کے مشن کو جاری کر سکیں، جاری و ساری رکھ سکیں، تو اس وقت بھی لوگوں کے الفاظ کچھ اسی طرح کے تھے کہ جی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ویژن تھا اور ان کا جو ویژن ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیں جب جیسے جیسے وقت گزرا، یاسر سب نے تسلیم کیا، بلکہ پوری دنیا نے، پورے پاکستان نے، بچے بچے نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ جو مشن شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب چھوڑ کے گئے تھے، وہ مشن میری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کو پورا کیا اور وہ مقام بنایا. میں اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ میں نے انہیں بہت ظاہری بات ہے، ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تو اس طرح سے نہیں دیکھا کیونکہ ہم بہت چھوٹے سے تھے، ٹھیک ہے، 5 سال 4 سال 6 سال یہ ایج ہوگی ہم لوگوں کی. تو ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسٹرگل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ٹھیک ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ شہید بابا سے زیادہ اسٹرگل جو ہے نا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی رہی ہے، اور اس سے بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. میں کیا اپریشیٹ کروں گی، پورا پاکستان، پوری دنیا انہیں اپریشیٹ کرتی ہے. اور انہوں نے وہ منوایا جو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے وقت کے لوگ تھے، ملا مولوی تھے اسپیشل، جو کہتے تھے کہ نہیں جی خاتون کا تو آنا ہی حرام ہے، تو انہوں نے اپنی محنت سے، اپنی اسٹرگل سے ڈکٹیٹر کے سامنے بھی نہیں جھکی. ڈکٹیٹر کو بھی یہ ثابت کر دیا کہ جب بندہ اپنے مشن پہ ہو اور جب بندے کے پاس ایک کاز ہو تو وہ لازم سی بات ہے کہ اپنے اچیو کو جو ہے نا وہ حاصل ضرور کرتا ہے نا. تو انہوں نے حاصل کیا، اور وہ پہلی پاکستان کی نہیں بلکہ نہ صرف ایشیا کی، پاکستان کی، بلکہ مسلم امہ کی پہلی مسلمان خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے بنی. تو اب دوسری بات، تیسرا کوسچن جو آپ کا بڑا ویلڈ کوسچن ہے کہ جی اسی طرح سے الفاظ اب ادا کیے جاتے ہیں کہ جی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے تو اپنے والد کے مشن کو جاری رکھا اور اس کو ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر ہی کام کیا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر بہت ساری لوگ تنقید کرتے ہیں. دیکھیں تنقید ہونی چاہیے، تنقید سے یاسر بہتری آتی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ تنقید کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ اگر اقتدار میں انہیں وزیر خارجہ کا اگر منصب ملا ہے تو اگر مجھ سے یا میری پارٹی سے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے، تو ہم ان کی کارکردگی بتائیں گے، وہ خود بتائیں گے. کیا یہ قابل تحسین بات نہیں ہے کہ ایک نوجوان جو اس منصب پہ آیا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر میرے ملک کے حالات یا میری عوام پر بوجھ نہ پڑے، میں ایک اگر منسٹر ہوں تو میں اپنے پاکٹ سے تمام اخراجات، اپنے کسی ملک کا اگر وہ دورہ کر رہے ہوتے ہیں تمام اخراجات اپنی جیب سے وہ خرچ کر رہے ہیں، ایون کہ وہاں رہنے کا ہر ایک چیز کو وہ خود اپنے پیسوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنا خرچ کر رہے ہیں اس پہ. اور یہ میں کہتی ہوں پوزیٹیو سائن ہے. تو یہ سب چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ یہ سب چیزیں شہید بابا کے مشن کو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مشن کو لے کے چل رہی ہیں. لوگ بہت تنقید کرتے ہیں جناب میرے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب پہ. مجھے ایک بتائیں گے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا تقریباً 11 سال جیل میں رہے، اور کیا 11 سال یاسر بہت چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہے کہ ایک زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اپنی فیملی سے وہ دور رہے، اپنے بچوں سے وہ دور رہے. تو اس صورت میں ان کے اوپر مختلف ایلیگیشنز تو لگتے ہیں، لیکن کیا کچھ ثابت ہوا؟ دیکھیں ہماری معزز عدلیہ بھی وہی، جتنے جو چیک اینڈ بیلنس کرنے والے، دیکھنے والے ادارے بھی وہی، سب کچھ تو کچھ ثابت نہیں ہوا نا. تو پھر کیوں کر انہیں آپ ٹارگٹ کرتے ہیں؟ آپ پھر کہتے ہیں جی، میں کہتی ہوں کہ وہ شخص سیاسی طور پر خود کہتے ہیں کہ جناب میں کہتا ہوں کہ دشمنی نہیں ہے، سیاست کے اندر ذاتیاتی اختلافات نہیں ہیں. اس بات سے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، بہترین سیاسی ذہن بھی رکھتے ہیں، سیاسی معاملات کو اچھے سے سمجھتے بھی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو بات آپ نے کہی ہے یقیناً
میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ بیجا تنقید ہوتی ہے، لیکن 11 سال کا ایک طویل عرصہ جیل میں گزارنا، اور یقیناً اگر کوئی چیز ثابت نہ ہو تو یہ اس سے زیادہ ناانصافی ہو نہیں سکتی۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ یہ جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ جو اپنا نظریہ ہے اس سے ہٹتے چلے گئے، یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ایک وقت تھا جب بانی و قائد، جب پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے بنیاد رکھی تو شاید کوئی پاکستان کا ایسا خطہ یا کوئی ایسا قصبہ تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی آواز کے ساتھ ہم آواز نہ ہوا ہو یا ان کی دعوت پر لبیک نہ کہا ہو۔ لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو صورتحال یکسر مختلف نظر آتی ہے، اور جو آپ کے جو حریف جماعتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں یہ خیبر پختونخوا جو اس وقت سرحد ہوا کرتا تھا، سرحد سے لے کے بلوچستان اور پھر آگے کشمیر تک، سب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، لیکن وہ ہوتے 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 ایک صوبے تک آ کر محدود رہ گئی ہے۔ اس کا کیسے دفاع کریں گے، اس کا جواب کیسے دیں گے، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ میں یاسر ایک بات بتاؤں، آپ کا جو ہے نا اپنا وجہ ہے آپ کا کوشچن، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ ٹائم پیریڈ میں تھا کہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ حیات تھی تو ہم نے 14 سیٹوں پر اپوزیشن میں بیٹھے، ٹھیک ہے، تو 14 سیٹیں بھی تھیں، تو کیا مطلب اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی خدا نخواستہ ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، اس کے بعد جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوتی ہیں اور آپ کے سامنے ملکی حالات جو ورس کنڈیشن اس وقت تھی جب ہمیں 2013 میں ہمیں حکومت ملی، اس وقت کے حالات میں اور آج کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو دیکھیں سوات کے اوپر پرچم لہرانے کی بات یا وہاں پہ امن لانے کی بات جو ہے نا میرے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے کی، اور انہیں امن کا اور پاکستان کا جھنڈا وہاں لہرایا، اور نہ صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کے پی کے کو سرحد سے نکال کر جو ہے نا وہ نام جو ہے نا خیبر پختونخوا جو ہے نا بھٹو صاحب کے اور بے نظیر صاحبہ کے پیروکار آصف علی زرداری صاحب نے دیا، اسی وقت وہ ایسا پریزیڈنٹ تھے، یہ سب انہوں نے کیا۔ اب مجھے یہ کہیں اگر گلگت کو صوبے کا نام دیا گیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، اس وقت بھی پریزیڈنٹ جو ہے نا آصف علی زرداری صاحب تھے، یہ وہی آصف علی زرداری صاحب ہیں جو بی بی اور شہید بابا کا ویژن لے کے چل رہے ہیں، اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کارڈ انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اور میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہتی ہوں کہ جب وہ کارڈ انٹروڈیوس کروایا گیا تو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کارڈ جو ہے نا صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا ان کے پولیٹیکل ورکرز ہیں یا ان کے لیڈرشپ ہے وہی استعمال کریں گے اور اپنے حلقے کے لوگوں کو دیں گے، ایسا نہیں کیا۔ تمام چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ تھے چاہے وہ ہماری اپنی پارٹی کے لوگ تھے، تمام پارلیمنٹیرینز کو ایکویلٹی کی بیس پہ سب کو دیا گیا، اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے جو حلقے تھے وہاں ڈسٹریبیوٹ کیے۔ اسی طرح سے آپ مجھے دیکھ لیں کہ تھر کے اندر وہ خواتین جو بے زمین تھی، جن کے پاس زمینیں نہیں تھی، اور بھی دیگر سندھ کے اندر بھی ان لوگوں کو زمینیں، ان خواتین کو زمینیں الاٹ کی گئیں، ان خواتین کو جو ہے نا ٹریکٹر ٹرالی تھر کے اندر دی گئی۔ تھر کے اندر جب تھر کول کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے وہ تو اس سے مستفید تو ہوں گے وہ یہاں کراچی سے مطلب سندھ سے لے کر فیصل آباد تک ہمارے پاکستانی ہوں گے، لیکن تھر کے اندر جو ہے نا ان لوگوں کو جو بجلی کے ہے نرخ ہے وہ تقریباً 50% کیے گئے، وہاں پہ ہریالی لائی گئی، بہت زیادہ کام کیا گیا وہاں پہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہاسپٹلز کا اجرا NICVD جو ہے نا اسٹارٹ کیا گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ویژن اپنے سے ہٹ گئے تھے، کبھی بھی انہوں نے ہمیشہ میرے کو چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ آپ جب بھی کریں پاکستان کا سوچیں، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسٹیپ اٹھانے کے بعد بھی جو ہے نا۔ اب دوسرا جو ہے نا آپ مجھے بتائیں کہ صوبوں کو خود مختاری کس نے دی؟ آصف علی زرداری صاحب نے دی۔ 73 کے آئین میں یہ تو چینجنگ چاہتے تھے، اس کو اپنی اصل شکل میں بحال رکھنے میں کس کا کام ہے؟ آصف علی زرداری صاحب کا۔ تو کسی صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم اپنے کسی اسٹیپ سے پیچھے ہٹ گئے۔ دوسری بات، ایک بات اور کہوں گی، آصف علی زرداری صاحب ہی تھے کو چیئرمین جنہوں نے اگر اسٹیپ لیے تو چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر جو گراس روٹ کے پولیٹیکل ورکر ہیں انہیں سینیٹر بنایا، انہیں ریزرو سیٹس پہ لے کر آئے۔
آپ نے انہیں منسٹرز بنایا, آپ نے انہیں حلقے کے اندر کانٹیسٹ کرنے کے لیے ٹکٹس دیے, تو یہ سارا مشن تو وہی چل رہا ہے نا. نہیں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ کچھ کام ہوئے, جیسے 58(2)(b) کا ایک بڑا ایشو ایک زمانے میں رہا, اختیارات صدر سے پارلیمنٹ کو منتقل کرنا, اور اس طرح کے بہت سارے دیگر کام ہیں. میرے سوال اب بھی وہی ہے کہ اگر اتنی کامیابی کے ساتھ سارے معاملات جو ہے وہ طے پا بھی گئے اور ایک اچھے فیصلے بھی لیے, اچھے اقدامات بھی ہوئے, اس کے باوجود پنجاب جیسے صوبے کے اندر جو ملکی سیاست کا محور و مرکز ہے وہاں سے کیوں اپنی اکثریت کھو دی؟ اور پھر یہ کہ شہری علاقوں کے اندر تو ہمیشہ سے متنازع ایک صورتحال رہی ہے, وہاں پر بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اس کا کیا سبب ہے یہ تو ذرا بتائیے. اگر یہ پیغام ہے اور اگر یہ انقلابی کام ہے, یقیناً جو چیز ماننے کی ہے اس کو مانا بھی جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود ایسا کیوں ہوا, اس کا ذمہ دار کون ہے یہ تو بتائیے. اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو سینئر رہنما اور پھر ایک ایک کر کے پارٹی جو ہے وہ چھوڑتے چلے گئے, دیگر پارٹیوں میں جاتے گئے, اس کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیں جہاں تک 2018 سے اگر میں لے لوں تو 2018 کے اندر جو ہے نا بہت سارے لوگ کو, کچھ لوگوں کو جب سلیکٹ کرنا تھا تو ایسا کیا گیا, اور ایسا ہوا بھی صحیح. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ نہیں ہوا, لیکن اس چیز کی تعداد پاکستان پیپلز پارٹی سے میں سمجھتی ہوں بہت کم تھی دیگر جماعتوں کی نسبت. لیکن اگر چھوڑ کے بھی گئے تو ابھی جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو ضمنی الیکشن پنجاب میں ہوا, جہاں ہم 4000 ووٹ لے رہے تھے وہاں ہم نے 32,000 ووٹ لیے. ٹھیک ہے, اب اگر ملتان کے اندر جو ہے نا الیکشن ہوتا ہے, وہاں شاہ محمود قریشی صاحب علی موسیٰ کی کہ ہاں مطلب شاہ محمود قریشی کے بیٹے کی سیٹ تھی, تو وہاں پہ جناب کانٹیسٹ کی جاتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ وہ سیٹ پھر کس کے پاس آتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے, دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس آتی ہے. نہیں میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا, کیونکہ 2018 کی تو کچھ سوچ ہی اور تھی, کچھ اور ہی طریقے سے لایا گیا. جب آئے تو آپ کے سامنے پھر یہ جو ندیم افضل کا جانا, پھر سمسام بخاری کا ادھر چلے جانا, اور پھر بہت سارے اور دیگر رہنما تھے ادھر ادھر چلے گئے, اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں اگر میں کوئی فورس تھی جو یہ کام کر رہی تھی؟ دیکھیں اگر ندیم, یہ تو ندیم بہتر بتا سکیں گے. واپسی ہوگا ہی. دیکھیں میں بتا رہی ہوں نا کہ اگر ندیم وہاں گئے تو کہتے ہیں نا کہ محاورہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے, یا شام کا بھولا صبح آ جائے, جو بھی ہے. تو دیکھیں وہ بھولے بھٹکے اگر گئے تو انہیں جب پتہ چلا کہ یہاں تو سب ڈھول کا پول ہے, تو پھر انہیں احساس بھی ہوا. اور دیکھیں اپنی اولاد کو اگر سربراہ اچھا ہو تو میں سمجھتی ہوں گھر سے باہر نہیں پھینکتا. اگر میری انگلی یہ خراب ہے تو اس میں اگر پیپ پڑ گئی ہے نا, تو علاج کے بعد اپنے ساتھ ہی انگلی رہے گی, کاٹ کے نہیں پھینکوں گی. تو ندیم ہمارے بھائی ہیں, اور اگر وہ واپس آئیں تو ہم نے کھلے ہاتھوں سے انہیں ویلکم کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جو صورتحال ماضی میں ہوا کرتی تھی جہاں پنجاب میں کامیابی ملا کرتی تھی, تو ملتان والی سیٹ کے بعد اس کے امکانات ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اگر انتخابات ہوئے تو کامیابی اسی طرح حاصل کی جائے گی؟ کیونکہ اب بہت زیادہ امیدوار ہیں. اور پھر یہ کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف سر فہرست ہے, جو بڑی تیزی سے مقبول ہوئی ہے پنجاب کے اندر. نہیں, اللہ کا شکر ہے یاسر, اللہ کا شکر ہے. دیکھیں پنجاب کے اندر ہم نے سٹارٹ لے لیا ملتان کی سیٹ سے, ٹھیک ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی کامیابی کا اسٹیپ لے لیا ہے. اور انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سائے میں اور ان کی زیر پرستی انشاءاللہ پاکستان کے ہر کونے کونے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جیتیں گے. اب دیکھ لیجئے نا کہ کشمیر کے رزلٹ آپ دیکھ لیجئے, اگر بلدیاتی ہیں آپ رزلٹ دیکھ لیجئے, اس کا آپ ایفیکٹ دیکھ لیں, تو انشاءاللہ جو میرا لیڈر کر رہا ہے اس عوام کے لیے, اس کا رزلٹ ہمیں انشاءاللہ بہتری کی صورت ملے گا. آپ کے خیال میں کہ جو آپ کے فیصلے ہیں؟ اچھا جی, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد اور دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی, اور آپ کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کیے جائیں گے. بریک سے واپس آ رہے ہیں, آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا جی. بات ہو رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور ان کی سیاست کے حوالے سے. تو جناب سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. مسرت نیازی صاحبہ تشریف فرمائیں اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی. مسرت, آپ اب یہ فرما دیجئے کہ مختلف ادوار میں اتحاد بنتے رہے ہیں اور ٹوٹتے بھی رہے. اس دفعہ بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے,
اور اس دفعہ تو جو سب سے بڑے سیاسی حریف تھے وہ حلیف بن گئے، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ، اور ان کے ساتھ الحاق کے بعد حکومت جو ہے وہ معرض وجود میں آئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا کیا سیاسی مستقبل ہوگا، یہ جاننا لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس وقت جو ملکی معاشی صورتحال ہے یا جو دیگر جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر خدا نہ کرے اگر صورتحال اس سے زیادہ ابتر ہو گئی تو ذمہ داری جو ہے وہ ساری دونوں سیاسی جماعتوں کے اوپر آئے گی، بلکہ اس میں اتحاد میں شامل جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی اس کا حصے دار جو ہے وہ بنیں گی۔ تو اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اگر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، خدا نہ کرے کہ جو ملک مسائل ہیں خاص طور پہ مہنگائی کا مسئلہ ہے، اگر اس سے نہ نکال سکے تو آنے والے انتخابات میں آپ کیا سمجھتی ہیں مشکلات ہو سکتی ہیں؟ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ سر فرمائیے۔ ہاں دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا ملک اور عوام دونوں مشکل میں ہیں، لیکن دیکھیں یہ اس مشکل سے نکالنے کے لیے یقینی طور پر حکمران چاہے کوئی بھی ہو اس کو کچھ مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے اور کرنا پڑتے ہیں۔ دیکھیں مجھے بتائیں کیا ترکی کی حالات آپ کے سامنے کیا تھی، سری لنکا کی حالات ہمارے سامنے کیا تھے، اللہ نہ کرے جو ہم یہ کہتے جائیں گے، دیکھیں ان کی ترکی کے اندر کیا تھی، میکسیکو میں کیا تھی، جرمنی میں ایک ٹائم ایسا رہا، لیکن ان کے جو پولیٹیشنز تھے انہوں نے یہ واویلا نہیں مچایا جس طرح ہمارے لوگ واویلا مچاتے ہیں۔ مطلب ایک خواہ مخواہ کا جو ہے نا اسٹوریاں گھڑ گھڑ کر جی آج اور کل اور پاکستان ڈیفالٹر کی طرف جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، اس طرح نہ کریں، بلکہ جس طرح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، اسی طرح میں کہتی ہوں چارٹر آف اکانومی کر لیجئے، وہ بھی کر لیجئے اور اس پہ سب بیٹھ جائیے۔ دیکھیں جب پاکستان بہتر ہوگا، جب یہ ملک ہوگا تو یقیناً سیاست بھی ہوگی، باقی دیگر معاملات بھی ہوں گے، اور اس چیز پہ پازیٹیولی اسٹیپ اٹھانا چاہیے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ دیوالیہ ہو گیا، دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، اس طرف نہ جائیں، بلکہ ہم بہتری کا سوچیں اور یہ سوچیں کہ جو بھی ہو ہمارے لیے بہتر ہو، پلس نہ صرف یہ بہتر ہو بلکہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم الیکشن ہونے جائیں گے تو اس سے دیکھیں اگر الیکشن سے کوئی خدا نہ خواستہ ہمارے لیے وجہ سے کل نہیں آج الیکشن ہو جائیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کبھی گیپ دیا ہی نہیں ہے کہ جناب ہم گیپ دے رہے ہیں، کوئی اور آ کے جو ہے نا اس جگہ بیٹھے، اور ہم نہ الیکشن سے بھاگتے ہیں، نہ کسی چیز سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں۔ 15 جان کو ہو رہے الیکشن، تو میرے چیئرمین نے تو تمام کینڈیڈیٹس کو سگنل دیا ہے کہ جائیں آپ الیکشن کانٹیسٹ کریں، یہ نہ کہیں کہ جی الیکشن سے کوئی بھاگ رہا ہے، الیکشن سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کے سامنے ہم تیار ہیں، اور دوسری بات ہے آپ کے سامنے جو قدرتی آفات کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، اور بجائے اس کے جی اس کے اوپر جو ہے نا تنقید ہونی چاہیے، اصلاح۔ بالکل ٹھیک ہے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، یہ آپ کا کہنا ہے، اور یقیناً یہی اسٹانس ہونا چاہیے ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا۔ اچھا جی، اب اس موضوع پہ مزید گفتگو کی جائے گی، اور ہمارے ایک اور بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں، ان سے بھی کچھ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سربلند خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، سینئر مرکزی رہنما ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور معاملات کو سمجھتے بھی ہیں، تو ان کو آج مدعو کر رکھا ہے، ان سے ذرا گفتگو ہو جائے ان سارے سیاسی معاملات پہ۔ سربلند بھائی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے، وقت محدود ہے، سوالات بہت سارے تھے آپ کے لیے، یہیں سے شروع کرتے ہیں ذرا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ بار بار اس چیز کو جواز بنایا جا رہا ہے، جس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ سیلاب کی وجہ سے جو ہے صورتحال وہ اتنی اچھی نہیں ہے اور انتظامی معاملات بھی کچھ بہتر نہیں ہیں۔ کیا واقعتاً ایسا ہے، یا پھر لگتا ایسا ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ خائف ہیں بڑھتی ہوئی مقبولیت سے عمران خان کی؟ آپ کا کیا سوچنا ہے، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر بھائی بہت شکریہ۔ دیکھیں پیپلز پارٹی جب یہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے تو 24 جولائی کو ان کو اپنی پوزیشن نظر آ گئی، اور اس پوزیشن میں انہوں نے صاف یہ دیکھ لیا کہ ان کے پاس کیونکہ ان کی پاپولرٹی نہیں تھی اور یہ بلدیاتی انتخابات میں ناکام ہو رہے تھے، تو انہوں نے اس وقت بارش کا بہانہ بنا کر اس کو پوسٹ پون کیا، جبکہ معاملات زندگی جاری رہی، لوگ اپنے کام کاج پر اور اپنے بزنسز سارے کر رہے تھے، تو چلو جو ایک بارش کا سلسلہ تھا انہوں نے بہانہ بنایا، اس کے بعد انہوں نے
28 اگست کی ڈیٹ دے دی، تو اس میں بھی کوئی ایسا ریزن نہیں تھی کہ الیکشن نہ ہو سکے. اور پھر 21 اکتوبر کی ڈیٹ آ گئی، وہ بھی اس طرح کی بات نہیں تھی. انہوں نے کہا ہمارے پاس پولیس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بہانہ بنایا. ابھی بھی انہوں نے دل بڑی مشکل سے انہوں نے پکڑا ہے. ان کی ابھی بھی ڈرتے ڈرتے انہوں نے یہ بات کی کہ یار اب تو مزید ہمارے ہی کونسلرز جو ہیں، ہمارے جو چیئرمین کے امیدوار ہیں، وہ ہم سے کہہ رہے ہیں، عوام بھی کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ورکرز بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہماری بڑی بدنامی ہو رہی ہے. کیونکہ الیکشن سے بار بار بھاگنا یہ تو جمہوریت کے ساتھ بھی مذاق ہے اور عوام کے ساتھ بھی. عوام اس وقت کراچی مسائل سے دو چار ہے. کراچی کو نمائندے چاہیے جو گراس روٹ لیول پہ بھی کام کریں اور ایک انفراسٹرکچر بنے جس سے عوام کے مسائل جو ہے وہ آسانی سے حل ہو سکے. تو یہ عوامی پریشر تھا جس پر بلاول بھٹو نے زرداری نے یہ مجبوری میں یہ فیصلہ کیا. لیکن ان کو یہ پتا ہے چونکہ ان کی جو الائنس میں ایم کیو ایم ہے وہ یہ نہیں ہونے دے گی، کیونکہ ان کے پاس اکثر جگہوں پر کینڈیڈیٹس بھی نہیں مہیا تھے ان کے پاس، اور کہیں اگر کینڈیڈیٹ تھے تو وہ بھی بیچارے مجبوراً ان سے کو کھڑا کیا گیا. پرانی والی ایم کیو ایم تو ہے نہیں کہ بس جس کو کھڑا کیا بھائی کا نمائندہ ہے تو وہ اس کے بعد دوسرا کوئی نمائندہ اگر اگینسٹ میں کھڑا بھی ہوتا ہے تو اس کو پھر وہ ڈر ہوتا تھا کہ میری کہیں جان نہ چلی جائے. تو اب وہ والا معاملہ ہے نہیں. تو اس وجہ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پی ایس پی اور فاروق ستار اور دیگر ایلیمنٹس اس کو ملا کے مستفقہ ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کرے. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو ایم کیو ایم، اور یہ ان کی نورا کشتی ہے. اب بھی ہمیں جو ہے ہم گو مگو پوزیشن میں عوام بھی ہے اور تمام جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں بلدیاتی الیکشنز کے، وہ اب بھی تذبذب کا شکار ہے. باقاعدہ انہوں نے کوئی کمپین شروع نہیں کی، جبکہ الیکشنز کے اندر پوری مہینہ کمپین چلتی ہے. لیکن آج کی ڈیٹ تک کوئی کمپین ابھی کہیں بھی سٹارٹ نہیں ہوئی، کیونکہ ذہنی طور پر تیار نہیں، کیونکہ لوگوں نے لاکھوں روپے لگائے. دیکھیں جو بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ 5-10 لاکھ روپے جو الیکشن میں لگا سکتے ہیں وہ لگا لیتے ہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ ڈیٹ آگے بڑھ گئی، پھر لگایا، پھر ڈیٹ بڑھ گئی، پھر لگایا. کیونکہ ہر آدمی تیاری کر رہا ہوتا ہے الیکشن ڈے کے حوالے سے. جھنڈے ہوتے ہیں، پینفلیکس ہوتے ہیں، سٹیکرز ہوتے ہیں، عوام بھی دیتی ہے، لوگ بھی دیتے ہیں. لیکن یہ بتائیے بھائی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ کیا غلط ہیں؟ کیا حلقہ بندیاں نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ تو وقت کی ضرورت ہے، اور اگر یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا تو آگے جا کے مزید پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، جس کے اوپر جتنے بھی جو سیاسی فہم رکھتے ہیں، معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ اس چیز کی نشاندہی بہت دیر سے کر رہے ہیں کہ حلقہ بندیاں نئے سرے سے ہونی چاہیے، بالخصوص شہری علاقوں کے اندر. تو یہ تو بڑا ایک جائز مطالبہ ہے، اور خیال یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں ہم آواز ہوگی اس مطالبے پر اور یہ تقاضا کرے گی کہ یہ ہو جانا چاہیے. لیکن ایسا کرنے سے گریزہ کیوں ہے، یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے. بڑا یہ ایزی اس کا جواب ہے کہ دیکھیں اب جو الیکشنز ہو رہے ہیں یہ بھی ایک حلقہ بندیوں کے بعد ہوئے، ڈیلیمیٹیشنز ہوئی ہیں، تمام لوگوں سے تجاویز لی گئی ہیں، تمام لوگوں کی آرا لی گئی ہے. اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں کی ہیں جو بلدیاتی کے حوالے سے. اس پر اگر تحفظات تھے اس وقت ایم کیو ایم اس پہ ان کے ساتھ کورٹ ان کو میرے خیال میں گئے بھی ہیں، اور اس کے بعد جب یہ الائنس میں آ گئے تو اس وقت ان تمام تحفظات کے ساتھ وہ اپنا کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ الیکشن ابھی 15 جنوری کو ہوتے ہیں تو پھر 3 سال بعد 4 سال بعد دوبارہ الیکشن ہے. اس کے لیے پھر تیاری کریں. جو جمہوریت کا تسلسل ہے اسے نہیں روکا جائے. عوامی مسائل جو کہ تو اپنی ذاتی مفادات کے لیے یہاں کراچی کے عوام جس مشکلات کا شکار ہیں وہ مزید ان کو مشکل میں نہ ڈالیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی اس وقت ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے اسی میں رہتے ہوئے پہلے انتخابات ہو جائیں اور اس کے بعد پھر اس مرحلے کو پھر دوبارہ الیکشن تاکہ جنرل الیکشن کی طرف جاتے وقت جنرل الیکشن کیوں ملک کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. چونکہ اس وقت بہت سارے جو جب سے پی ڈی ایم بنی ہے بہت سارا سیاسی جو خلا پیدا ہو رہا ہے. اب سیاسی پارٹیاں تو ہیں لیکن عوام سے کھوکھلی ہو چکی ہیں. پی ڈی ایم کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سر فہرست ہے. جب یہ الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشنز میں ان کے پاس ووٹ کتنے ہوتے ہیں؟ 3000 4000، جبکہ ایک جماعت عمران خان کی قیادت میں وہ 40-50 ہزار ووٹ لیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں یہ کھوکھلی ہو چکی ہیں اندر سے. ان کے پاس صرف مینڈیٹ اس لیے نہیں رہا کہ انہوں نے عوامی کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کے امنگوں کے مطابق فیصلے نہیں کیے بلکہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے فیصلے کیے. ایم کیو ایم کا جتنا بھی ووٹر سپورٹر ہے ایم کیو ایم سے ناراض ہے جب سے وہ پی ڈی ایم میں سے ملے ہیں. جو پی ڈی ایم سے ملنے کے بعد ان کو ملا کیا؟ جو آٹا 55 کا تھا 120-130 کا ملا، جو پیٹرول 150 کا تھا وہ 250 کو چلا گیا. اب 100 روپے مزید پیٹرول مہنگا کرنے کی جو معیشت کے لیے جنہوں نے پرسوں ان کی جو میٹنگز ہوئی ہے جو ایمرجنسی لگانے کے چکر میں ہے، 100 روپے پیٹرول پہ
بڑھانے کی تجویز ہے، لیوی بڑھانے کی بات ہے، اور 70 سے 100 روپے کا سر تو 100 روپے پرائز بڑھیں گے نا سر، لیوی بڑھیں گے. تو میں کہنے کا مطلب ہے کہ آپ بجلی کی پرائز بڑھیں گے، گیس ناپید ہے، پورے کراچی میں کہیں گیس آ رہی ہے؟ آپ جا کے پوچھ لیں، کہیں بھی نہیں آ رہی. تو یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں. اب یہ لوگ کو لالے پڑ گئے کہ ملک کو ہم کسی طریقے سے پیسے کہاں سے لیں، اس کو چلائے کہاں سے. جبکہ ہم جا رہے تھے تو ہمارے 21 بلین ڈالرز کے قریب ہمارے جو ہے وہ ریزرو تھے، تو وہ یہ آنے کے بعد کے 5 بلین رہ گئے. وہ بھی پاکستان کے نہیں ہیں، وہ چائنا اور سعودی اور ہمارے دوست ممالکوں کے. وہ گئے کہاں، کھا گئے وہ کھا گئے، یہ مینیج ہی نہیں کر پائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سارے ریکارڈڈ ہے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ہمارا کوئی پوائنٹ سکورنگ والا معاملہ نہیں ہے. آپ بالکل اس پہ نہیں، دیکھ سکتے ہیں. جو یہ اکنامک انڈیکیٹرز جس کے اکثر حوالے دیے جاتے ہیں نا، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، یہاں تھوڑا سا کنٹرڈکشن ہے. 21 بلین تو آپ نے تھوڑا سا زیادہ وہ کر گئے. 16 بھی آتا ہے، 18 بھی آتا ہے. اصل میں دیکھیں اس کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ ابھی وقت کم ہے، بات لمبی ہو جائے گی کہ جو ڈیٹری پیمنٹس ہوتی ہیں اس چکر میں ادائیگیاں کرنی ہی پڑتی ہیں نا. مطلب جیسے عمران خان جب حکومت میں آئے تو انہوں نے انہیریٹ کیے جو قرضے انہوں نے لیے، اس کی ادائیگی اور اس پہ انٹرسٹ پیمنٹ کی نا. تو اسی طرح جو بھی حکومت آتی ہے وہ لیکن بیلنس رکھا نا، عوام کو ریلیف دینا. ہاں، یہ آپ بیلنس ایجنڈا بنا سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آئے ہیں پی ڈی ایم والے، یہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں. ہم نا تجربہ کار تھے تو ہم سے تو ان کی بہتر پرفارمنس ہونی چاہیے تھی. مولانا صاحب روز یہاں سے ایک ریلی لے کے نکلتے تھے اسلام آباد، اور وہ کہتے تھے کہ میں مہنگائی مارچ کر رہا ہوں. اب بتائیں بجائے مجھے کہ 1300-1400 روپے کو 10 کلو کا جو تھیلا چلا گیا ہے، جو پیٹرول 250 پہ چلا گیا، جو الیکٹرک کے پرائز ہے وہ تقریباً 100% بڑھ گئے، اس سے بھی زیادہ بڑھنے کے امکانات ہیں. ہر چیز کی پرائز جو ہے نا 4 گنا بڑھ گئی. تو مولانا صاحب کہاں سو گئے؟ ستو پی کے سو گئے. ایم کیو والے کو نظر نہیں آ رہا ہے کراچی کس مشکلات کا شکار ہے. ایک کوئی سڑک ایسے نہیں ہے. دیکھیں تقریباً 30 سے 40 سال یہاں سندھ میں حکومت کی ہے پیپلز پارٹی نے، اور مسلسل یہ ان کا تیسرا ٹرم ہے. 15 سال تو یہ ہو گئے. انہوں نے اس عرصے میں صرف ابھی جو لال کوئی بسیں 10 مجھے نظر آ رہی ہیں وہ بھی شارع فیصل کے روڈ پر، اور کراچی میں کوئی عوام نہیں رہتی. کہیں روڈ کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، پانی کا نظام نہیں ہے، کچرے کوئی نہیں اٹھا رہا. یہ جو پیپلز پارٹی ہے یہ صرف گوٹوں دیہاتوں میں بھٹو کے نام پر ووٹ لے کر آتے ہیں، جذباتی لوگوں کو جذباتی کر کے. وڈیرا سائیں جو ہے پولیس کے ذریعے اپنے دیگر لوگوں کو ڈرا کے. ابھی ہمارے ممبرشپ کیمپ شروع ہوئے ہیں، کل بھی انشاءاللہ ہمارے کیمپس کراچی میں بھی لگنا شروع ہو جائیں گے. 3 دن کی ہماری ڈرائیو ہے اور اس میں ہمارے تمام مرکزی رہنما بھی آئیں گے. یقین کریں کہ سندھ کے جو مختلف اضلاع میں ہمارے کیمپ لگے ہیں اس میں اندرونی سندھ کی بات کروں، اتنا رش ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لوگ ممبرشپ کے لیے عمران خان کے پی ٹی آئی کے ممبرشپ کے لیے دیوانے ہو رہے ہیں. تو یہاں ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ جوڑ کر اس جو امریکن کے یہ جو غلامی کی اس وقت حکومت ہے، امریکہ کے نمائندے ہیں، رجیم چینج کی جو پوری سیاست ہو رہی ہے، اس کو ہٹایا جا سکے، اس سب کو اس سے دھویا جا سکے. عوامی طاقت سے اس کو دھو کر ایک نئی جو ہے جمہوری اور اسلامی فلاحی ریاست کی ہم بنیاد رکھیں تاکہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکیں. تو یہ اس وقت کی حکومت ہر طریقے سے معاشی طور پہ بھی ناکام ہو چکی ہے، اخلاقی طور پہ بھی ناکام ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی فرمائیے، آخری منٹ ہے میرے پاس. کوئی ایشو نہیں ہے. میرے بھائی نے بالکل بجا فرمایا کہ جی الیکشن سے جو ہے نا بہت دوری ہے، فلاں ہے، یہ ساری چیزیں باتیں میں نے ان کی سن لی، اور یہ کوئی آج کی بات تو ہے نہیں ہے. جب سے یہ لوگ گئے ہیں بیچارے یہ دیوانے ہو گئے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ان کے ذہن میں صرف اور صرف الیکشن ہی ہے. چاہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ملک اگر کیا الیکشن ہوتے ہیں تو اس پہ پاکستان کا سرمایہ نہیں لگتا. 5 سال کیوں نہیں پورے ہونے دیے جائیں. یہی خان صاحب کی جب گورنمنٹ تھی تو میرے چیئرمین اور دیگر جو جماعتیں تھیں وہ کہتی تھی قبل از وقت الیکشن کروا دیے جائیں، 1 سال پہلے کروا دیے جائیں، 2 سال پہلے کروا دیے جائیں، یا ایک لا پیش کر دیا جائے کہ 5 سال کی جگہ 4 سال مدت کر دی جائے. اس وقت تو میرا بھائی دوسروں کو ستو پلا رہا ہے، پتہ نہیں خود کیا پی کے سوئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، بات دراصل یہ کہ چلیں جی یہاں پہ جو حالات ہیں، جو سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے، قدرتی آفات کی وجہ سے سندھ کے اندر، وہ سب کے سامنے ہیں. کہتے ہیں جی کام پورا نہیں ہوا. ارے میرے بھائی وسائل ہیں. اگر میرے گھر کے اندر میرے پاس گھر میں کلر کرنے کے پیسے نہیں ہے، وہی گھر میرا گر جائے تو میرے پاس بنانے کے پیسے کہاں ہوں گے؟ تو ظاہری سی بات ہے وہ اتنے اخراجات
جتنے اخراجات ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. انہیں بہت مسئلہ ہے, بہت زیادہ میرے بھائی کو تکلیف ہے, پریشانی ہے عوام کی, سب کی لاحق ہے. سب سے زیادہ اچھے جذبے پاکستانی ہونے کے ناطے ان کے پاس ہیں, جبکہ ایک نظر اگر پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس پر ڈالی جائے تو وہاں احکامات جو ہے نا معزز عدلیہ بھی دے چکی ہے, وہاں ان کے کانوں میں جوں نہیں رینگتی کہ وہاں جو ہے نا بلدیاتی الیکشن کروا دیے جائیں. جو کچھ بھی ان کے ہاں درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, وہ سندھ کے اندر ہوتی ہے. جہاں کہتے ہیں 30 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے, وہ میرے بھائی 30 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے, ہر الیکشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ سے زیادہ پارلیمنٹیرین مل رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ ووٹ بینک ہمارا بڑھ رہا ہے. ہم کوئی فرار اختیار نہیں کر رہے ہیں, خدا کا خوف کریں. اور آئے نا خان صاحب اپنے دورے حکومت میں خود کہتے تھے سندھ میرا صوبہ نہیں ہے, تو سندھ تو ان کا صوبہ ہی نہیں ہے, تو پھر سوچ آپ کو کس بات کی. ٹھیک ہے, چلیں جی, اس معاملے پر اور موضوع پر مزید گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں دونوں معزز مہمانوں کو, مسرت نیازی صاحبہ کا, سربلند خان صاحب کا. مختصر وقت میں انہوں نے اچھی گفتگو کی ہے اور ملکی سیاسی معاملات پر بات ہوئی. تو یہ سلسلہ آج کل کیونکہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے موضوع زیر بحث ہے, تو انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا. ایک بریک یہاں پر لینا, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.